Assalamu alaikum, dear readers. Welcome to my YouTube channel Romantic Novels by Sahar. आज हम नॉवल का पार्ट नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। चलते हैं नॉवल की तरफ। साईं, बीबी को अस्पताल ले जाना है। हौसला करें, बीबी को कुछ नहीं होगा, वो बेहोश हैं। अपने मालिक को पत्थर का बना देखकर उसने तेज आवाज में कहा। वो समझ रहा था एहसान शाह की कैफियत को। एहसान शाह ने बेयकीन नज़रों से रफ़ीक की तरफ देखा, जैसे यकीन ना हो। हाँ साईं, बीबी ठीक हैं, आप जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए, खून बहुत बह रहा है। उनके अंदर किसी ने नई जान फूंक दी हो जैसे। सांस चलने लगी, वरना तो वो खुद अपनी बेटी के साथ ख़त्म होने वाले थे। हाँ हाँ, जल्दी चलना होगा। वो बेरब्बत सा बोलते उसे उठाए तेजी के साथ गाड़ी की तरफ बढ़े थे। गाड़ी तेज चलाओ। हानिया का सर अपने रुमाल से बांधते ड्राइवर पे धाड़े थे। उनका बस नहीं चल रहा था हॉस्पिटल उड़कर पहुंच जाएं। फुल स्पीड में गाड़ी के होते हुए भी उन्हें कछुए की चाल लग रही थी। आज से पहले इतना भी बस उन्होंने खुद को कभी महसूस नहीं किया था। दिल काबू से बाहर था, जिस्म हौले हौले कांप रहा था। औलाद का दर्द जिस्म से सारा लहू निचोड़ लेता है। पूरे जिस्म में दर्द की लहरें सी उठ रही थीं। उस वक्त एहसान शाह की यही हालत थी। कांपते हाथों से हानिया का खून से तर चेहरा बड़े आराम और नरमी से साफ कर रहे थे। मेरी प्यारी बेटी, मेरी छोटी सी प्रिंसेस, अपने डैड से नाराज हो गई है। अब डैड आ गए हैं ना, सब ठीक कर देंगे। उनकी सुर्ख आंखों से आंसू जारी थे। जाने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की होगी उनकी लाडली बेटी ने। अब तक क्या क्या सह रही होगी। यूं आधी रात को सड़क पर अपनी इज्जत और जान दरिंदों से बचाती एहसान शाह और शाह खानदान की बेटी थी, जिनके बाप दादाओं ने गैर औरतों की इज्जत के लिए अपनी जान की भी परवाह न की। औरत को आला तालीम दिलवाना, एक मुकाम दिलाना, वनी की रस्म को ख़त्म करना, जिस पर जाने कितने कबाइल उनके दुश्मन हो गए थे, मगर उन्होंने हिम्मत न हारी। और आज उनके दूर दूर तक के गांव में वनी की रस्म को जड़ से ही ख़त्म कर दिया गया है और औरतों पर जुल्म करने वालों को वो सख्त से सख्त सज़ा देते थे। और आज उनकी अपनी बेटी सड़कों पर बिना दुपट्टे चप्पल के रुल रही थी। उनके दिमाग की शरियान फटने लगी थी। जो अपने भाई के मरने पे नहीं रोए थे, सबके लिए खुद को मजबूत रखा, आज बेटी के लिए रो पड़े थे। ये दर्द ही ऐसा है, पत्थर दिल को भी पिघला देता है। मुलाजिम भी अफसरदा थे अपने शेर जैसे मजबूत साईं को इस कदर दुखी देखकर। हॉस्पिटल आ चुका था, जल्दी से उसे उठाए अंदर की तरफ भागे थे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। एहसान शाह जैसी बड़ी शख्सियत को कौन नहीं जानता था। डॉक्टर्स बुखलाए से भागे चले आए और हानिया को स्ट्रेचर पर डाले अंदर रूम में चले गए। एहसान शाह की धाड़ें अरूज पर थीं। उनका बस नहीं चल रहा था कि क्या कर दें। सीनियर डॉक्टर्स तक हानिया के आगे पीछे जमा थे। आहिर को वो जिसकी बेटी थी, वो इस जैसे कितने ही हॉस्पिटल को खरीद सकता था, आग लगवा सकता था और कोई उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। वो कॉरिडोर में जख्मी शेर की तरह इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। आज उनका कलेजा नोच लिया गया था। अभी 2 मिनट ही हुए थे जब वो चीख उठे। कितना टाइम हो गया? क्या हुआ है मेरी बेटी को? तुम सब अंदर जख मार रहे हो? अभी तक बताया क्यों नहीं? कैसी है वो? सर, मैडम को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, मगर खतरे की कोई बात नहीं है, ज़्यादा गहरी चोटें नहीं हैं, आप प्लीज़ रिलैक्स करें। जल्दी करो, मुझे मेरी बेटी बिल्कुल ठीक चाहिए, वरना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? आप जाओ। डॉक्टर खुदा का शुक्र अदा करता अंदर की तरफ तेजी से बढ़ गया। कहाँ शेर के मुंह में फंस गया था।
رفیق پتہ کرو کس نے جرت کی ہے احسان شاہ کی بیٹی پہ بری نظر ڈالنے کی۔ وہ گنڈے کسی بھی حالت میں مرنے نہیں چاہیے، تڑپا تڑپا کر ماروں گا انہیں۔ جب تک میں نہ آؤں ان درندوں کو ٹارچر سیل میں رکھو۔ ہر طرح کا ٹارچر دو انہیں، اور پتہ لگاؤ شاویز ایک مہینے میں کیا کیا کرتا رہا ہے۔ اس کے پل پل کی خبر مجھے ابھی اور اسی وقت چاہیے۔ میری بیٹی کی تکلیف کا حساب ہر ایک کو دینا پڑے گا، چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اتنا کچھ ہو گیا اور اس کا کچھ پتہ نہیں۔ آدھی رات کو اس کی بیوی کے پیچھے گنڈے پڑے تھے، اور وہ کہاں تھا؟ کس انسان کے ہاتھوں میں انہوں نے اپنی بیٹی دے دی تھی؟ سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگے تھے۔ لال انگارہ آنکھوں سے وہ غصے سے بول نہیں تھاڑ رہے تھے۔ اب ان کے سینے میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ دل بھی کتنا برداشت کرتا۔ کتنے ہی دن سے انہیں ہانیہ کی یاد ستا رہی تھی۔ برے برے وہام آتے، اس لیے آج دیر رات میں انہوں نے ہانیہ سے ملنے کا پلان بنایا تھا۔ ان کا کام ایسا تھا کہ وہ پبلک میں آرام سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ ڈرائیور کو بھی بار بار جلدی پہنچنے کا کہتے ان کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ راستہ تھا جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ماں باپ کا دل تو ویسے بھی اولاد پر آنے والی ہر مصیبت کو محسوس کر لیتا ہے۔ اب انہیں سمجھ آیا تھا کہ وہ کیوں اتنے بے چین تھے۔ جب سے ہانیہ شاویز کے ساتھ یہاں آئی تھی ایسی کوئی رات نہیں تھی جو وہ سکون سے سوئے ہوں۔ ہر بار پوچھنے پر شاویز انہیں تسلی دیتا کہ یہاں سب ٹھیک ہے، ہم دونوں خوش ہیں، بس ہانیہ ابھی آپ سے ناراض ہے تو بات نہیں کرنا چاہتی۔ ان کی سیکیورٹی کے لیے گارڈز پورے ہاسپٹل میں پھیلے ہوئے تھے۔ آج سب ہی حیران تھے اپنے اتنے نرم انداز، ہمیشہ چہرے پر مہربان سی مسکراہٹ رکھنے والے مالک کا یہ جلالی روپ دیکھ کر، مگر اپنی جگہ بالکل ساکت کھڑے تھے۔ آخر ہی ان کی ڈیوٹی تھی۔ رفیق نے اپنی پوری زندگی میں اتنا غصے میں پاگل ہوتے احسان شاہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا آج دیکھ رہا تھا۔ جو حکم سائیں۔ آدھے گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ سر، آپ کی بیٹی اب بالکل ٹھیک ہیں۔ کافی دن سے وہ کسی ڈپریشن میں تھیں اور شاید ایک ہفتے سے کھانا وغیرہ بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ بہت زیادہ ویک ہیں۔ ابھی نیند کے انجیکشن کے زیر اثر سو رہی ہیں۔ 4-5 گھنٹے بعد اٹھ جائیں گی۔ ڈاکٹر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بہت تیزی سے ہانیہ کے روم کی طرف بڑھے تھے۔ وہ بیڈ پر انجیکشن کے زیر اثر گہری نیند میں تھی۔ ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے گرد پڑے ہلکے زرد رنگت، کمزور لاغر جسم۔ وہ تو کہیں سے بھی ان کی وہ بیٹی نہیں لگ رہی تھی جو اپنی ماں کے پاس سے آئی تھی۔ آنکھیں بند کیے ان سے اور ساری دنیا سے ناراض پڑی تھیں۔ جیسے اب کبھی آنکھیں نہیں کھولنی نہ ان سے بات کرنی ہے۔ ہاں، تم ناراض بھی تو تھی مجھ سے، ہونا بھی چاہیے۔ آخر تمہارے باپ نے تمہیں دوسروں پر بھروسہ کرتے اکیلا کیا تھا، اور لوگوں نے تمہیں لاوارث سمجھ کر جو دل چاہا سلوک کیا۔ احسان شاہ اس کے قریب بیٹھے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ چہرے پر انگلیوں کے نشانات تھے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کر کے ان لوگوں نے ان کا کلیجہ نوچ لیا تھا۔ وہ تڑپ رہے تھے، بس نہیں چل رہا تھا پوری دنیا کو آگ لگا دیں۔ کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اولاد تکلیف میں ہو تو درد ماں باپ کو ہی محسوس ہوتا ہے۔ رات اچانک زینب کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، جس کو سانس لینے میں پرابلم ہو رہی تھی۔ اس کے مطابق اس کی یہ طبیعت اسی طرح خراب ہوتی ہے جو ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ سے ہی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ شاویز نے بہت کہا کہ ڈاکٹر کو یہاں بلوا لیتے ہیں، مگر زینب کے کہنے کے مطابق اس کی اپنی ڈاکٹر ہی اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتی ہے، جو ہمیشہ سے کرتی آئی ہیں۔
بہت مجبور ہونے کے بعد ہی وہ اسے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر لایا تھا، جو کہ گھر سے کافی دور تھی۔ اس پر بارش بھی سٹارٹ ہو گئی۔ اب رہ رہ کر پچھتا رہا تھا کہ کیوں آیا۔ ہانیہ کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، ملازمین گارڈز تھے، مگر اس طرح وہ رات کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ اب 2 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد چھوٹے سے کلینک میں آیا تھا۔ موبائل بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ جلدی جلدی میں وہ گھر سے لینا بھول گیا تھا شاید۔ زینب کلینک میں گئی، پھر آدھے گھنٹے بعد جب باہر آئی تو بالکل ٹھیک تھی۔ وہ حیران تھا کہ جس سے سانس لینا مشکل ہو، وجود کانپ رہا ہو، وہ اتنی جلدی کون سی ٹریٹمنٹ سے ایکٹیو ہو سکتا ہے، جیسے کبھی بیمار تھا ہی نہیں۔ شاویز نے سر جھٹکتے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی، مگر کچھ دور جاتے ہی روکنی پڑی کہ اس طوفانی بارش میں گاڑی چلانا ناممکن تھا۔ شٹ! اس نے زور سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ زینب اپنا موبائل دو، گھر کال کرنی ہے۔ زینب سے موبائل مانگا۔ جانے کیوں دل بہت گھبرا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آج دل بے چین تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا کرتے ہوئے کبھی اس کے دل میں خوف نہیں آیا۔ آج ایسا کیا ہوا تھا وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ دل بس جلد از جلد گھر پہنچنے کی طرف اشارہ کر رہا تھا، مگر یہ سفر تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرا موبائل تو گھر ہی رہ گیا تھا کیونکہ میری طبیعت جو خراب تھی، اس نے کمزور سی آواز بنا کر کہا۔ شاویز اب صحیح معنوں میں جھنجھلا گیا تھا۔ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جیسے ہی بارش کچھ کم ہوئی تو شاویز نے گاڑی فل سپیڈ میں آگے بڑھائی تھی۔ چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ زینب کی تو اسے کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ویسے بھی صبح کے 4 تو بج ہی جاتے گھر پہنچتے پہنچتے، اور اس وقت تک اس کا کام ہو چکا ہوگا۔ گھر کا مین گیٹ کھلا پڑا تھا، واچ مین بھی جانے کہاں تھا۔ شاویز کے دل کو کچھ ہوا۔ جلدی سے گاڑی سے اتر کر بھاگتا اندر آیا تو گھر کی ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ پورے گھر میں موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لاؤنج میں ہانیہ کے کمرے کے پاس اس کا دوپٹہ پڑا تھا، جس نے شاویز کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ کسی انہونی کے احساس سے اس کا دل گھبرایا تھا۔ اب پورے گھر میں پاگلوں کی طرح ہر جگہ ہانیہ کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ ہوتی تو ملتی نہ۔ زینب کا دل کر رہا تھا خوشی سے ناچے گائے، مگر چہرے پر پریشانی سجائے شاویز کو دیکھ رہی تھی۔ اسے برا بھی لگ رہا تھا شاویز کا ہانیہ کی فکر میں یوں پاگل ہونا۔ اب اتنا بھی کیا پاگل پن، وہ بھی اس انسان کے لیے جس سے نفرت ہو۔ برے برے منہ بناتی سوچ رہی تھی، کہہ تو سکتی نہیں تھی اس بھوکے شیر کے سامنے کچھ۔ گھر کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے یہاں چوری کی واردات ہوئی ہے، مگر اس کی بیوی کہاں تھی اور باقی سب ملازمین گارڈز؟ ایک کمرے میں گارڈز، چوکیدار، ملازمہ سب بے ہوش پڑے تھے۔ گارڈز پہ ٹھنڈے پانی ڈال کر ہوش میں لایا۔ اب ان کی شامت آئی ہوئی تھی کیونکہ سب ہی بے ہوش ملے تھے، مگر ہانیہ کہیں نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ میری بیوی کہاں ہے؟ اتنے دنوں کا خوف آج اس کے سامنے حقیقت بن کر کھڑا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ سائیں، ہمیں نہیں معلوم کیا ہوا تھا۔ ہم سب نے رات کا کھانا کھایا اور پھر کچھ یاد نہیں کیا ہوا۔ تم سب اندھے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، دماغ نہیں تم لوگوں کے پاس کوئی؟ تمہیں کچھ بھی کھلا کر کوئی میری بیوی کو میرے ہی گھر سے لے گیا، اور تم لوگ کہہ رہے ہو تم میں سے کسی کو کچھ پتا نہیں چلا۔ اتنے ہی دماغ سے فارغ ہو تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہیں اور جا کر مرو۔ یہاں سے نکلو، دفع ہو جاؤ سب کے سب، ورنہ ایک ایک کو آگ لگا دوں گا۔ وہ بول نہیں رہا تھا، حقیقتاً گھائل شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا، جس کی گونج سے سارے ملازمین کانپ اٹھے۔ گارڈز کو تو اس نے اپنے بلیڈ سے ادھیڑ دیا تھا۔ زرینہ ہمت کرتی آگے بڑھی تھی۔
آج اس کا جلالی روپ دیکھ کر سب کانپ رہے تھے۔ ہمیں کچھ نہیں پتا شاہ سائیں، میں اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہتی ہوں، کسی نے جان بوجھ کر ہم سب کو بے ہوش کیا تھا۔ ہم بے قصور ہیں، بی بی ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی۔ زرینہ نے دونوں ہاتھ جوڑتے اپنی صفائی دی تھی۔ دل تو کر رہا ہے ایک ایک کو گولی مار دوں، تم سب کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ آج میری بیوی لاپتہ ہے، کیا کروں، کہاں ڈھونڈوں اب اسے؟ اس نے ایک ایک کو قہر بھری نظروں سے دیکھتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ کچھ اس کی ہی غلطی تھی، وہ کیوں اسے اکیلا چھوڑ کر گیا؟ فاصلے پہ کھڑی زینب یہ سارا تماشا سکون سے دیکھتی، انجوائے کر رہی تھی۔ کب یہ ڈرامہ ختم ہوگا اور کب جا کر وہ آرام سے سوئے گی؟ آج ہی تو سکون کی نیند سوئے گی۔ جو ایک کانٹا تھا اس کی زندگی میں وہ بھی نکل گیا۔ سائیں کیمرے۔ شاویز نے انگارہ آنکھیں گارڈ پہ ٹکائی تھیں جو سر جھکائے آہستہ آواز میں اسے بولا۔ یہ سنتے ہی سیکنڈ سے پہلے سیکیورٹی روم میں بھاگا۔ سکرین دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھیں، چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہوتا گیا۔ اب برداشت کی حد ختم ہو رہی تھی۔ آہ! اس نے چہر اٹھا کر چلتی ہوئی سکرین پر ماری، جس میں وہ گنڈے ہانیہ کو تھپڑ مارتے اس پر تشدد کرتے نظر آ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا جو اس نے اپنے روم سے ہانیہ کو ڈھونڈتے اٹھا لیا تھا۔ ایک ایک کو کال ملا کر چیخ رہا تھا۔ کچھ دیر میں ہی پوری پولیس فورس اس کے گھر تھی۔ شاویز کا غصہ کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا پورے شہر کو آگ لگا دے۔ آج ہانیہ کو کڈنیپ ہوئے دوسرا دن تھا۔ سگریٹ پر سگریٹ پیتے بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ تیسری رات بھی گزرنے والی تھی، مگر ابھی تک پولیس فورس ہانیہ کا اور نہ ہی ان گنڈوں کا کوئی سراغ لگا پائی تھی۔ وہ 3 دن سے ہی ہانیہ کے کمرے میں تھا، جس کی ایک ایک چیز شاویز پر ہنس رہی تھی، اس کا مذاق اڑاتی اسے اشتعال دلا رہی تھی۔ 3 دن سے وہ کثرت سے سگریٹ نوشی کر رہا تھا، ورنہ بی جان کو یہ سب پسند نہیں تھا تو وہ بھی بہت کم کبھی کبھار پیتا تھا۔ اب تو اس کی زندگی، اس کی متاع جاں اس سے دور جانے کس حال میں ہوگی؟ ان درندوں نے کیا سلوک کیا ہوگا؟ جانے زندہ بھی ہے یا نہیں؟ یہ سوچ آتے ہی اس کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑ جاتا تھا۔ بے بسی سی بے بسی تھی۔ ایسا ہی تو ہوتا ہے جب کوئی اپنا ہم سے دور چلا جائے یا دنیا سے چلا جائے تو بعد میں انسان یوں ہی تڑپتا ہے اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس دنیا میں جیتے جاگتے انسان سے زیادہ مردوں کی اہمیت ہے۔ زندہ کے مرنے کا انتظار کرو پھر اسے معافی ملے گی۔ اب تو بس رونے کی ہی کسر باقی تھی۔ اپنے ہر ممکن ذرائع استعمال کر چکا تھا، مگر ہانیہ کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا کچھ معلوم نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاویز کے پورے وجود میں بے چینیاں سرایت کر رہی تھیں۔ اس کی بیوی غائب تھی اور وہ مفلوج بنا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لعنت اس پر، اس کے عہدے، نام، مقام پر۔ کس کام کا یہ سب جب وہ اپنی بیوی کو نہیں ڈھونڈ پایا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین کا تختہ الٹ کر زمین کی تہ میں سے ان درندوں کو نکال لائے جنہوں نے شاویز کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی جرات کی ہے۔ لہو رنگ ہوتی آنکھوں سے بنا پلکیں جھپکائے یک ٹھک ہانیہ کی چین لاکٹ کو ہاتھ میں لیے بیٹھا گور رہا تھا، جو اسی نے ہانیہ کو گفٹ میں دیا تھا۔ یہ بھی اسے باہر لاؤنج میں پڑا ملا تھا۔ بے بسی، شدید بے بسی۔ آج وہ زندگی میں خود کو دوسری بار بے بس محسوس کر رہا تھا۔ شدت سے دل کیا کہ مر جائے، مگر وہ یہ نہیں کر سکتا تھا جب تک ہانیہ کے مجرموں کو موت کے گھاٹ نہ اتار دے۔ اب تو ہانیہ کی کوئی غلطی گناہ بھولے سے بھی یاد نہیں آ رہی تھی۔ بس دل کر رہا تھا وہ کہیں سے بھی اس کے سامنے آ جائے، وہ ہر بات بھولے، اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگو دے۔ مگر افسوس، یہ بات صرف سوچی جا سکتی تھی، اب حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔
اب تو حساب کا وقت شروع ہوا ہے۔ جب ہی روم کا دروازہ کھولتے اسد اندر آیا، جو اس کے ساتھ ساتھ دن رات ایک کیے باغا دوڑی کر رہا تھا۔ کچھ ماہ سے وہ کسی مشن کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا، 2 دن پہلے ہی آیا تھا اور اپنی پوری سورس لگائے ہانیہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا ہوا اسد؟ کوئی بری خبر مت دینا مجھے۔ اس نے امید بھری نظروں سے اسد کو دیکھا۔ ہمت سے کام لو یار، وہ مل جائیں گی، تم فکر نہ کرو۔ اس کا بھی دل دکھ رہا تھا اپنے دوست کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر۔ وہ نہیں جانتا تھا 2 ماہ سے یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ 2 دن گزر چکے ہیں اسد، پورے 2 دن، ایسے کیسے فکر نہ کروں؟ پورا شہر چھلنی کی طرح چھان مارا ہے، وہ کہیں نہیں ملی۔ مجھ میں اور برداشت کرنے کی ہمت نہیں، یا تو میں پاگل ہو جاؤں گا یا کچھ کر بیٹھوں گا۔ کچھ کر اسد، کچھ بھی کر کے اسے میرے سامنے لے آؤ۔ ایک بار، بس ایک بار۔ میں اسے کبھی کچھ نہیں کہوں گا، پھولوں کی طرح رکھوں گا اسے، بے بسی سے کہتا۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا پورے گھر کو آگ لگا دے۔ 3 دن سے اسے گھر میں ہانیہ کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہاسپٹل میں ہانیہ کے روم میں بیٹھے احسان شاہ کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا۔ فوراً ٹریٹمنٹ دے گئی۔ دوسرے ہی دن وہ ہانیہ کو ڈسچارج کرواتے اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے جو شہر میں تھا۔ ڈاکٹر، نرسیں، سارا انتظام انہوں نے گھر میں کیا تھا۔ پورے ہفتے تو ہانیہ مینٹلی اتنی ڈسٹرب تھی، جب بھی ہوش میں آتی خوف سے چیخنے چلانے لگتی۔ جب کچھ بہتری کی طرف آئی تو خاموش ہو گئی۔ پورا دن خاموش بیڈ پر پڑی رہتی، نہ کسی بات کا جواب دیتی نہ ہی کچھ بات کرتی۔ احسان شاہ اپنی ساری مصروفیات بھولے دن رات بیٹی کو زندگی کی طرف لانے کی کوشش میں تھے، جو ان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا سے ہی ناراض تھیں۔ رشیدہ کو انہوں نے گاؤں سے ہانیہ کی دیکھ بھال کے لیے بلوایا تھا کہ اب وہ اس معاملے میں کسی نوکر پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سب نہایت رازداری سے کیا جا رہا تھا۔ پھر بھی بی جان کو معلوم پڑ گیا اور وہ فوراً سے پہلے دوڑی چلی آئیں، پھر رو رو کر احسان شاہ سے معافی مانگتی رہیں، جو ان سے بھی ناراض تھے۔ مگر اب وہ اتنے بھی بے حس اور بے اداب نہیں تھے، ماں جیسی بھابھی کو بے عزت کرتے۔ ان کا اس سب میں قصور تھا بھی نہیں، بیٹا تو ان کا بھی تھا شاویز، بھروسہ تو دونوں کا ہی ٹوٹا تھا۔ اب دونوں مل کر ہانیہ کا خیال رکھتے، اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے، بی جان اسے دوبارہ دین کی تعلیم کی طرف لانے کی کوشش کرتی، جو اس کی شادی کی وجہ سے ادھوری رہ گئی تھی۔ مگر ابھی تک ہانیہ میں کوئی اچھی تبدیلی نظر نہیں آئی تھی۔ جسمانی زخم تو بھر چکے تھے، مگر دل و روح پہ لگے گھاؤ ابھی باقی تھے، جو کوئی موجزہ ہی کر سکتا تھا۔ یوں ہی پورا ماہ گزر گیا۔ شاویز شاہ، تم نہایت ہی بے غیرت انسان ہو۔ میں اس وقت کو کوستا ہوں جب میں نے اپنی بیٹی تم جیسے بے حس انسان کے حوالے کی۔ آج سے میں تمہارے لیے مر گیا اور تم میرے لیے۔ بھول جاؤ تمہارا کوئی بابا بھی تھا۔ اب زندگی میں کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ تم قاتل ہو میری معصوم بیٹی کے۔ رش ڈرائیونگ کرتے احسان شاہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا ابھی ان 2 ہستیوں کے سامنے جواب دہ ہے۔ وہ باپ جیسے چچا اور ماں، جب انہیں سب کا علم ہوگا تو کون کون سی قیامت آئے گی۔ وہ تو اپنے ہی غم میں کھویا ہوا تھا۔ احسان شاہ کی کال اسے حقیقی دنیا میں لائی۔ ان کے وہ نفرت سے بھرے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کی سرخ لہو رنگ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کچھ بھی نہیں بچا اس کی زندگی میں، سب ختم ہو گیا۔ جب بی جان کی طبیعت کی خرابی کا سنتے وہ فوراً گاؤں بھاگا تھا، مگر بی جان نے اس سے ملنے سے صاف انکار کر دیا اور آئندہ حویلی آنے سے بھی روک دیا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں، اب سے مر چکا ان کے لیے۔ وہ جانتا تھا بی جان اپنے اصولوں کے معاملے میں کتنی سخت ہیں
اور یہاں تو معاملہ ہی ایک انسانی جان کا تھا، بیٹی جیسی بہو کا تھا جو اس ظالم کے ہاتھوں اپنی جان سے چلی گئی۔ سپیڈ تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بچپن سے لے کر جوانی تک کے سارے منظر گھومنے لگے۔ 1 ماہ ہو گیا تھا ان اذیتوں میں جیتے۔ مرنے کی کوشش کرتا تو ماں کا چہرہ سامنے آتا۔ بابا بہت زیادہ بوڑھے نظر آتے۔ اس بڑھاپے میں کیسے ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا جو اس کو اللہ کے بعد زندگی دینے والے انسان تھے۔ محبت، عزت، نام، دولت، شہرت، لاڈ پیار، کس کس چیز کا قرض چکاتا ان 2 فرشتوں کا۔ بیٹی تو وہ ان سے انجانے میں چھین ہی چکا تھا مگر بیٹا نہیں چھین سکتا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے بریک لگائے تھے۔ باہر نکلا تو اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ گہری گہری سانسیں لینے لگا مگر دل میں جو آگ لگی تھی اسے بجھانا اتنا آسان نہیں تھا۔ ابھی تو اور بھی بہت سے امتحان باقی تھے۔ 1 ماہ سے اسے کوئی ہوش نہیں تھا، بزنس کا نہ ہی گھر کا۔ وہ اب بھی ہانیہ کے ہی روم میں سوتا تھا، سارا وقت وہیں گزارتا تھا۔ اس کی ہر ایک چیز کو چھو کر اس کے لمس کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کمرے سے اسے ہانیہ کی خوشبو آتی تھی۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اسے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ کسی کو اس کے روم میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ شروع میں زینب آئی مگر وہ اسے بھی کاٹ کھانے کو دوڑتا جس پر وہ انگاروں پہ لوٹ رہی تھی۔ اتنا سب کر کے بھی اس کے ہاتھ کیا آیا؟ ماں کا زیور چرا کر ان خوفناک گنڈوں کو دیا۔ کمال سے شادی کے بعد کتنی ہی بار اس نے کمال کو بات کرتے دیکھا تھا، جو صرف کال پہ بات کرتے، موبائل پہ ہی مارنے والے کی پکس لیتے اور اپنا کام کر دیتے۔ ان کے بہت سے سیکرٹ اکاؤنٹ تھے جن میں پیسہ ٹرانسفر کیا جاتا تھا۔ اس نے نمبر تو اسی وقت نوٹ کر لیا تھا۔ اس کا ارادہ تو کمال کو ہی مروانے کا تھا مگر اس وقت نہ ہی اس کے پاس پیسے تھے اور نہ موبائل۔ اتنی محنت کے بعد ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ کیا کیا جھوٹ نہیں کہے اس نے۔ پوری رات جگہ جگہ کی خاک چھاننے کے بعد وہ تھکا سا گھر آیا۔ 3 دن پرانا سوٹ پہنے، بڑی ہوئی شیو، ویران آنکھیں، شکل سے ہی برسوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ نہ کھانا کھاتا نہ کسی کام پر توجہ تھی اس کی۔ وہ خود کو خود ہی سزا دے رہا تھا۔ محترم سامعین، آپ سبھی سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو اتنے دنوں انتظار کرنا پڑا، لیکن حالات کچھ ایسے تھے، کچھ مجبوریاں۔ آپ سب سمجھتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی بیمار ہے یا بستر مرگ پہ پڑا ہے تو کس طرح کی کنڈیشن سے انسان گزر رہا ہوتا ہے، یا پھر گھر میں لوگوں کا آنا جانا، مریض کی عیادت کے لیے آنے والوں کو چائے پانی دینا، تو بس اسی میں سارا وقت گزرتا رہا ہے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ یہی دعا کیجیے کہ اللہ پاک میرے ابو جی کو یعنی سسر جی کو صحت و تندرستی سے نوازیں اور ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کریں، آمین۔ باقی کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معذرت خواہ ہوں، آپ سبھی سے معافی کی طلبگار ہوں۔ امید ہے آپ میری کوتاہیوں کو، کمیوں کو معاف کریں گے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آخر میں آپ سبھی سامعین سے یہی گزارش ہے کہ اس ناول کی نئی اقساط کو پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور پلیز اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ضرور نوازیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ والے۔